बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने एक बड़ा जो अहम फ़ैसला जारी किया था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ हुई हैं उसके हवाले से बहुत अहम है। और जब ये सारे मामलात अपीलों में जाने हैं तो अपीलों में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई यकीन दहानियाँ या की गई जो कमिटमेंट्स हैं, हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो एक डॉक्ट्राइन देता है जिसको कहा जाता है एस्टोपल, कि आप जब अदालत में कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो फिर आप उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। अब वो क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस फैसले को हाईलाइट कर रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ हुई हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा साहब ने जो रद्द अमल दिया है और तफसीली गुफ्तगू की है इस फ़ैसले से मुतल्लिक, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर हम आ जाएंगे आयशा मलिक साहबा के फ़ैसले में जो रियासत ने यकीन दहानी करवाई, और अब उस यकीन दहानी के अगर बरक्स कोई फ़ैसला आया है तो उसके अपील के ऊपर क्या जो अपीलें हैं उनको कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कारकुनान को रिलीफ मिलेगा। दो तीन टेक्निकल चीज़ें हैं, चूँकि अब ये मामला है कानूनी और हम कानून की बात करेंगे कि अगर आम अदालतों में मुकदमात हों तो वहाँ क्या तरीक़ाकार होता है और किस तरीके से फिर इस तरह के जो लैक्यूनाज हैं और या इरेगुलरिटीज़ हैं या इलीगलिटीज़ हैं उसका हमेशा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो मुल्ज़म को मिलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम कौम को इत्मीनान में लेना चाहते हैं। 85 में से 25 केसेस के फ़ैसले सुनाए गए हैं। हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं क्योंकि अपील पर भी हमें सख्ती नज़र आ रही है। हम आइनी बेंच की शदीद मुखालफत करते आए हैं। आइनी बेंच किस तरह अपील को देख रहा है सब सामने आ गया है। इस अपील का क्या मकसद है अगर ज़ेर समाअत होने पर भी फ़ैसले हो जाए। लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारी ख्वाहिश थी कि इस इशू पर पूरी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। इस मामले पर मुक़्तदर हल्के बहुत आगे तक जा चुके थे। ये भी कहा गया कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस इशू को उठाया गया। उनका कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक मज़मूम जिद्दोजहद की जा रही है। इमरान खान को जिस अंदाज में हटाया गया उसके तसलसल में यह सब कुछ हुआ। लंदन में जो कुछ प्लान हुआ उसका सब कुछ अब तक चल रहा है। नवाज शरीफ की वापसी भी प्लान का हिस्सा थी। अदालती अहकामात पर हाई कमिश्नर को उनकी गिरफ्तारी करके अडयाला जेल लाया जाना चाहिए था, लेकिन नवाज शरीफ को रेड कारपेट पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाया गया। नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक भी एयरपोर्ट पर की गई और मशीन एयरपोर्ट पहुँचाई गई। लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। हमारा मुतालबा है 9 मई वाक़े की तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराई जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत के अंदर से 9 मई को गिरफ़्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ़्तारी को गैर आइनी करार दिया। फैसला आया कि ऐवान के अंदर से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। जिन्होंने गिरफ़्तार किया किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हुई, किसी को कोई सज़ा न मिली। उनका कहना था कि किसी भी किस्म की तख़रीबकारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं था। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन रहने की कॉल दी है। हमारे एहतजाज में कभी एक पत्ता एक गमला नहीं टूटा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि फ़ौजी अदालतें सिविलियंस के केसेस का फ़ैसला नहीं कर सकती, मगर 25 नौजवानों को 7 से 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। लतीफ़ खोसा ने कहा, इसी तरह मौलाना फजल रहमान के साथ भी धोखा हो गया। पहले बिल मंजूर और फिर सदर से रुकवा दिया। फुल कोर्ट बैठ कर 26वीं तरमीम का फ़ैसला करे कि क्या ये आइन से मुतसादिम है तो ये बहुत बड़ा मजाक होगा। सुप्रीम को सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन में हर शख्स को गैर जानिबदार आज़ाद अदालत के सामने पेश करने का हक़ हासिल है। यहाँ कहा गया कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाने पर मुल्ज़िम को मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा। 26वीं तरमीम के तहत खुद आइनी बेंच तश्कील दिया गया है। हमें खदशा है कि इमरान खान को किसी फ़ौजी अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम अभी तो जुल्फ़िकार भुट्टो के सानिया से नहीं निकल सके। क्या एक मरतबा फिर हमारी आंखों के सामने ऐसा होगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये पूरी दुनिया का मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि फ़ौजी अदालत सिविलियन के लिए नहीं होती। APS के बाद कुछ ऐसा हुआ था, ताहम ये भी गलत फ़ैसला था, उसकी भी मुखालफत की गई थी। सिविलियन को कभी मिलिट्री कोर्ट के सामने खड़ा नहीं करना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम हमारे दिफा का प्रोग्राम है। ये किसी भी मुल्क का पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक है। हम पाकिस्तान कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक़ की पामाली नहीं होनी चाहिए। हम मुल्क की भलाई और अवामी फलाह के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
آج کی تاریخ تک ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اس میں توسیع عمران خان کا اختیار ہے، توسیع ہو بھی سکتی ہے۔ آج تک کی ڈیڈ لائن تھی، عمران خان کی ہدایت پر عمل ہو گیا ہے، فوراً چیپٹر کو ترسیلات زر کے حوالے سے عمران خان کی ہدایات دے دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو ہم ہر صورت جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو کامیاب بنائیں گے اور ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو آفیشیل رد عمل آیا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ عمر ایوب کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے کہا گیا کہ یہ جو عالمی عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ کل میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ جو DGI/SPR کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد تھے، اس بنیاد پہ یہ تمام کے تمام لوگ مجرم ٹھہرے اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ ہم نے پورا پروسیس مکمل کیا ہے، ہم نے ان کو جو قانونی جو مکمل طور پر معاونت کے لیے وکلا ان کی مرضی کے تھے، عدالت میں پراپر فیئر ٹرائل دیا گیا اور اس کے بعد یہ سارا فیصلہ ہوا ہے۔ کسی سیاسی تخریب کاری کا کوئی حصہ نہ بنے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر تنبیہ کی کہ اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی ملوث ہوگا تو ہم ایسے ہی کارروائی کریں گے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا عمر ایوب کی جانب سے کہ فوجی عدالت سے سویلینز کے خلاف سزاؤں کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ فوجی عدالتوں کی جانب سے PTI کے زیر حراست افراد کے خلاف سنائی گئی سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ زیر حراست افراد عام شہری ہیں اور ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ فوجی عدالتیں عام شہریوں کو سزائیں سناتی ہیں، بنیادی طور پر یہ فیصلہ درست نہیں ہے، عام شہریوں کو سزائیں نہیں سنا سکتی۔ فوجی عدالتیں قانونی طور پر ریاست کی عدالتی طاقت کی شراکت دار نہیں ہو سکتی۔ مسلح افواج ریاست کے انتظامی اختیار کا حصہ ہیں، ایسی عدالتوں کا قیام عام شہریوں سمیت عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ ایسے فیصلوں سے آئین کی بنیادی خصوصیت طاقت کی تقسیم کی نفی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے 1999 کا، اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہر صورت جو پاکستان کی عوام ہے ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، اور اس طرح کی جو کوئی بھی فیصلہ ہے یا عدالتی نظام ہے جو آئینی عدالتی نظام کے سامنے یا پیرالل کھڑا ہو جائے اس کو آئین کسی صورت تسلیم نہیں کرتا۔ ساتھ حامد خان کی جانب سے بھی اور باقی جو سینئر وکلا APS سانحہ کے بعد، تو اس کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو اس طرح کے وکلا تھے، حامد خان ہو گئے، سلمان اکرم راجہ، یہ لوگ اس وقت بھی مخالفت کر رہے تھے، اور لیکن اس وقت ہماری ریاست اور ہماری پارلیمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن آج جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی رد عمل آ گیا ہے، باقی سیاسی لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور قانونی حلقوں میں بھی اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل وہ فیصلہ شیئر کیا جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی یا انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ پہلی بات تو یہ کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوگی، سزائے موت نہیں ہوگی، اور پھر جو لانگ جس کو پنشمنٹ کہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ 10 سال، 9 سال، 7 سال اور چند ایک ہیں، 2-4 ایسے ہیں جن کو 2-3 سال کی سزا ہوئی ہے، باقی سارے وہ ہیں جن کو 10 سال زیادہ کو ہوئی ہے اور 9 سال ہوئی ہے، 7-6 سال، 5 سال اس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں۔ یہ ساری لانگ پنشمنٹس ہیں ہمارے قانون کے مطابق۔ اب عائشہ ملک صاحبہ نے جب پہلا فیصلہ جاری کیا، جب آئینی عالمی عدالتوں کو اور ان سے متعلق جو شکے ہیں قانون میں ان کو بھی کالعدم قرار دیا اور ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا، تو اپنا جو ان کا اضافی نوٹ تھا عائشہ ملک صاحبہ نے کہا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپیلوں میں جا کے الٹیمیٹ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ فائدہ ہوگا، چونکہ ریاست اٹارنی جنرل آف پاکستان ریاست کے وکیل ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ ریاست کی بات ہوتی ہے، وہ کسی ادارے کی بات نہیں ہوتی۔ اور جج کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو جج نے کہہ دیا تو جج کو یہ جو ایزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے کہ عزیوم کیا جائے گا کہ اگر جج نے کوئی بات کی تو وہ درست ہوگی، ہمیشہ ایزمپشن آف ٹروتھ جج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ عائشہ ملک صاحب اپنے جو نوٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فائنلی اٹ از سگنیفیکنٹ ٹو نوٹ دیٹ فرام دی آرگومنٹس میڈ دی گورنمنٹ از کلیئر آن دی فیکٹ دیٹ دی ڈیٹینڈ پرسنز آر آل آرڈینری سٹیزنز۔ عدالت جسٹس عائشہ ملک صاحب اپنے نوٹ پہ لکھتی ہیں کہ یہ بات ریاست کی جانب سے تسلیم کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا 9 مئی کے جو 105 لوگ ہیں وہ تمام کے تمام عام سٹیزن ہیں، وہ عام سویلین ہیں،
اور وہ عام شہری ہیں. given that the Attorney General of Pakistan has made assurance before this court, اور جو Attorney General of Pakistan ہے انہوں نے عدالت کے سامنے یقین دہانی کروائی ہے that many of the detained citizens are likely to be acquitted, کہ بہت سارے وہ ہوں گے جن کو بری کر دیا جائے گا. many of the detained citizens, کہ جو جن کو حراست میں رکھا ہوا ہے شہریوں کو، ان میں سے بہت ساروں کو بری کر دیا جائے. پہلے 20 لوگوں کو رہا کیا، وہ بھی سارے سزا یافتہ تھے، ان کی سزا 1 سال یا 1 سال سے کم تھی، اس وجہ سے وہ رہا ہو گئے اپنی سزا مکمل ہونے پہ. ان 25 لوگوں کو بھی سزا دی گئی، ابھی تک کوئی بری نہیں ہوا. عائشہ ملک صاحب کہتی ہیں اپنے اضافی نوٹ میں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یقین دہانی کروائی کہ many of the detained citizens are likely to be acquitted، ان کو بری کر دیا جائے گا، or will not be convicted by way of capital punishment or even sentenced for more than 3 years، کہ نہ کسی کو سزائے موت دی جائے گی، اور انہوں نے کہا حتیٰ کہ کسی کو 3 سال سے زائد سزا بھی نہیں دی جائے گی. یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں اپنے نوٹ میں، جو انہوں نے ایک تو فیصلہ ہے متفقہ فیصلہ، اس کے بعد اضافی نوٹ بھی جاری کیا، اس میں کہتی ہیں کہ دی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیز میڈ assurance before this court that many of the detained citizens are likely to be acquitted or will not be convicted by way of capital punishment or even sentences for more than 3 years، کہ کسی کو 3 سال سے زیادہ سزا نہیں ہوگی. yet the same time it is compelled to try these 103 persons before the military courts even though they cannot be tried before ordinary courts. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 103 لوگ ہیں ان کو آرمی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو لینے دیا جائے. پھر عدالت نے آگے اس کی پھر تفصیل بتائی اور FBLE کیس کا حوالہ دیا اور تمام تفصیلات دی. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں آئین کا جو قانون شہادت کا آرٹیکل 38 اور 39 ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ جو 25 لوگ اب تک سامنے آئی ہے تفصیلات، اس کے مطابق انہوں نے اقبال جرم کیا ہے، اور اقبال جرم میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم کس کے اکسانے پر یا کس نے سازش تیار کی یا زمان پارک میں کس طریقے سے ہمیں ٹریننگ دی گئی، یہ تمام چیزیں ان کی جانب سے ویڈیو جاری ہو چکی ہیں. کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب کہا گیا تھا کہ کوئی فوجی عدالتوں میں ہے تو اس کے بارے میں وکلا یہ کہتے تھے سپریم کورٹ میں کہ وہ اس کا مطلب ہے وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں، وہ 1.5 سال سے جسمانی ریمانڈ پر ہیں. چونکہ جیل میں ہوتے تو وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتے، وہ جیل میں پیش ہوتے رہتے، جو جوڈیشل کسٹڈی میں ہوتے ہر 14 دن کے بعد وہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے جو جیل میں ہوتا ہے. تو یہاں چونکہ ملاقاتیں بھی عام روٹین میں نہیں ہو سکتی تھیں، ملاقاتیں بھی وہ جو خصوصی ایک طریقہ کار سپریم کورٹ کے احکامات میں بنا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو 1.5 سال سے فزیکل ریمانڈ پر ہے چونکہ کسٹڈی میں ہے. تو ہمارا جو آرٹیکل 38 اور 39 ہے قانون شہادت آرڈر کا، وہ کہتا ہے کہ وہ کنفیشن جو دیا جائے کسٹڈی میں، پولیس کسٹڈی میں یا پولیس کے سامنے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک تو یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس جو سامنے آئی ہیں تو یہ ان کو اپیل میں اس کا بہت بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو ان کی جانب سے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایشورنس دی اور اس کو عائشہ ملک صاحبہ نے تحریر کی ہے اپنے فیصلے میں، تو وہ ہمارا آئین کا آرٹیکل 113 آئین کا نہیں، قانون شہادت کا جو آرٹیکل ہے 113 114، وہ ڈاکٹرائن آف اسٹاپل کی بات کرتا ہے کہ جب آپ نے عدالت کے سامنے کوئی سٹیٹمنٹ دے دی ہے تو آپ بعد میں کسی سٹیج پر اس سٹیٹمنٹ سے پھر نہیں سکتے یا اس کے برعکس کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے. اگر یقین دہانی کے برعکس جو حکومت کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ ڈاکٹرائن آف اسٹاپل کی خلاف ورزی ہوگا، اور وہ الٹیمیٹ جا کے جو ہائی کورٹس ہیں وہاں جا کے ان کو اس کا بینیفٹ ملے گا جب اپیل ہوگی کہ سپریم کورٹ میں یہ یقین دہانیاں کروائی جاتی رہیں اور حقیقت میں یہ فیصلے آئے تو اس کے اوپر پھر ان کو الٹیمیٹ جو اپیلیں ہیں ان میں ان کو بینیفٹ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کیا کرتا ہے اور یہ جو اپیلیں ہیں یہ کب تک دائر ہوتی ہیں، اور وہ ججمنٹس سامنے، ابھی تک تو صرف ان کے جو اقبالی بیان ہے، ویڈیو بیان، وہ سامنے آئے ہیں، ابھی تک ججمنٹس نہیں سامنے ہیں. ججمنٹس سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایویڈنس کیا تھی، کون گواہ تھا، جرا کیا ہوئی ہے، تو وہ تمام تفصیلات، فرد جرم کیا عائد ہوئی تھی، تو وہ تمام تفصیلات سامنے آئیں گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.